बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान हिल्ज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये गुफ्तगू थी कि इस हफ्ते वो आ जाएगी, लेकिन तरमीम तो ना आई। तरमीम के नुकात जो है वो सामने आ चुके हैं और ये नुकात चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक ट्वीट के ज़रिए कौम के सामने रखे हैं। वैसे तो 26वीं आईनी तरमीम की तरह एक वारदात के ज़रिए 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, क्योंकि इसमें भी बहुत सी मुतनाज़ा चीज़ें हैं। जो ट्वीट के ज़रिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो नुकात बताए हैं, उन तमाम नुकात में बहुत से लोगों को बहुत से हवालों से एतराज़ात हो सकते हैं या वह इनके बुनियादी ढांचे से मुतसादिम हैं। एक जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ट्वीट है, उसके बाद एक बहस शुरू हो चुकी है। वो चीज़ जो बंद कमरों में डिस्कस हो रही थी वो अब पब्लिक डोमेन में डिस्कस होना शुरू हो गई है और तमाम लोग उसके ऊपर उसको खोल खोल के बयान भी कर रहे हैं और उसके ऊपर अपनी राय का भी इजहार कर रहे हैं। और इरादा ये था, क्योंकि सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी रवां हफ्ते बुला लिए गए हैं और यही इरादा था कि इस हफ्ते ये तरमीम पेश हो जाएगी। लेकिन बिलावल ने, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वफ्द उनके पास गया था इस तरमीम की हिमायत के लिए, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि आसिफ ज़रदारी मुल्क से बाहर है और वो मुल्क से वापस आएंगे तो 6 तारीख को हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास होगा। उसके बाद हम ये बता सकेंगे कि हमने इन तरमीम की हिमायत करनी है या नहीं करनी। एक इम्कान ज़ाहिर है वो उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई और ऑप्शन है कि वो हिमायत ना करे, लेकिन पहले ज़रा तफसील से डिस्कस करते हैं वो तमाम नुकात जो इस आइनी तरमीम के ज़रिए लाए जा रहे हैं कि कैसे वो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है और क्या हुकूमत उससे हासिल करना चाहती है, अहदाफ क्या है, मकासद क्या हैं। चूँकि आप पॉइंट्स आ चुके हैं तो तफसील से 1 बाय 1 आपको उस हवाले से आगाह करते हैं। वसीम मलिक साहब, आपकी इसमें रहनुमाई दरकार होगी। 5-6 चीज़ें जो उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए बताई हैं। उन्होंने कहा है कि आइन का आर्टिकल 243 सबसे इम्पोर्टेंट मामला है, जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की तकर्री का मामला है, और ये कि अफवाज का सरबराह कौन होगा या किसके वो अंडर होंगे, उन चीज़ों में तब्दीली है। सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके एक वफाकी आइनी अदालत के क़याम का मामला है, ये भी इस तरमीम के ज़रिए किया जा रहा है। मैजिस्ट्रेट सिस्टम बहाल किया जा रहा है, यानी ये भी एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम के जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनके पास भी अदालती पावर्स हों, जो पहले अंग्रेज़ के दौर में था किसी ज़माने में। जजेस का ट्रांसफ़र है कि जो जज ना बात सुने उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। NFC का मामला है, जो सूबों का शेयर है वफाक के पैसों में, जो ऑलरेडी कुछ जगहों पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें तब्दीली की जा रही है। और 18वीं तरमीम के ज़रिए जो एजुकेशन यानी तालीम का शोबा था और आबादी यानी पॉपुलेशन का जो शोबा था वो सूबों को चला गया था, वो वापस वफाक को दिए जाने के हवाले से तजवीज़ शामिल हैं। तो सबसे पहले वसीम मलिक साहब, आइन का आर्टिकल 243, देखिए, अगर ओवरऑल हम इस पे ओवरऑल गुफ्तगू करें ना तो ये अनफॉर्चुनेट है, इसमें भी कोई शक नहीं कि आइन पे इस वक्त अमल दरामद कितना हो रहा है और इन आइनी तरमीम का क्या फ़ायदा। एक वजह यह भी है कि हम जैसे बैठकर अक्सर ये कहा करते थे कि ये गैर आइनी काम है, आप ये किस तरह से कर सकते हैं, तो अब वो उसको बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल कवर लेने जा रहे हैं। उसका बुनियादी ढांचे की इस तरह से खिलाफ वर्जी है कि अब आप पूरे मुल्क को एक शख्स के ताबे करने जा रहे हैं। और उसमें फिर ये भी है कि जो उस पर हम डिटेल से गुफ्तगू करते हैं, इस वक्त CCD पंजाब में है, आप पूरे मुल्क को CCD बनाना चाहते हैं। CCD उस तर्ज पे मैं कह रहा हूँ कि जो उनका काम करने का अंदाज़ है, काम करने का तरीका है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है और दीगर मामलात हैं, तो आप अपने मुल्क को उस तरफ लेके जा रहे हैं। वो जो एक हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट था, आल्दो कि वो भी गलत बताया जाता है। हार्ड स्टेट तो वही होती है कि जो आइन और कानून पे अमल दरामद कराने वाली हो, लेकिन जो हमारे यहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में हार्ड स्टेट कहा जाता है, अब हम उस पर अमल दरामद करने के बहुत करीब हैं, डंडे की रियासत पे। अच्छा, उसमें माइट इज़ राइट का कानून जो है वो चलने का आपने, मैं इन तरमीम पे आता हूँ, आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात की। देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मौके पर, मुमकिन है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पीपल्स पार्टी ने भुट्टो की शहादत भेजी अपनी सियासत में, उसके बाद उनके पास ले दे के 18वीं आईनी तरमीम है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। लिहाजा इस जो आज कुछ चीज़ें जो हैं मुमकिन तौर पर कोई ड्राफ्ट PMLN की जानिब से उन्हें दिया गया होगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उसे पब्लिक डिस्कोर्स में लेकर आए, उस पर अब बहस हो रही है। तो उसमें जो चीज़ें डाली गई हैं ना, जिस तरह से ये तालीम और पॉपुलेशन का मामला है, इसी तरह से 27 ऐसे महकमे थे जो वफाक से लेकर सूबों को दे दिए गए थे कि वो प्योरली सूबाई डोमेन है। और दूसरा NFC अवार्ड जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन जिसको बोलते हैं, जो वफाक सूबों में मुनसिफाना वसाइल की तकसीम करता है, क्योंकि बहुत
بہت سارے ٹیکسوں کی مد میں آمدن وفاق کو ہو رہی ہوتی ہے پورے ملک سے. اس پر بھی اور یہ جو 2 صوبائی محکمے ہیں یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس میں ڈال دیے. سیاست انہوں نے اچھی کھیلی. اب ان کی CEC کا اجلاس ہوگا, اور CEC اجلاس میں وہ کہیں گے کہ ہم 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں, اگر کسی نے اس پر آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو ہم لانگ مارچ کریں گے, ہم حکومت چھوڑ دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ چیزیں وہ نکلوا کے باقی جو بچا حمایت کر دیں گے, اس کی حمایت کریں گے اور اس میں ووٹ کریں گے. اگر وہ حمایت کریں گے, ووٹ کریں گے, تو 2 حکومتیں ان کے انتظار میں ہیں. ایک ہے آزاد کشمیر کی حکومت اور ایک ہے گلگت بلتستان کی حکومت. اور اسی طرح سے ہی فیوچر پرائم منسٹر بھی دیکھیں خواب تو ہیں, اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اس چیز پر ایمان لا چکی ہے, وہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب, کہ بجائے اس کے کہ عوامی ووٹ لے کر آئیں, ہم اسی طرح فارم 47 یا اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے مطابق ہی حکومت جو ہے وہ سندھ میں بھی برقرار رکھ پائیں گے. اور مستقبل میں اگر ہم نے وفاق میں حکومت بنائی, ہم وزیر اعظم بنے, تو ہمارے پاس ایک وہی راستہ ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں, یہ کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے پبلک ڈومین میں لا کے ایک بہت بڑا تیر مار لیا ہے. تو پبلک ڈومین میں ڈسکشن تو میٹر نہیں کرتی, میٹر کرتا ہے ووٹ دینا. اگر وہ مولانا فضل الرحمان بھی بہت ماحول بناتے رہے 26ویں ترمیم کے موقع پہ اور آخر میں جا کے انہوں نے ووٹ دیا, لگتا ہے بلاول کا بھی کردار یہی ہوگا کہ وہ بعد میں فاتح کے طور پہ آئیں گے کہ یہ دیکھیں جی ہم نے یہ 2 چیزیں نکلوا دی ہیں اور ہم 18ویں ترمیم کو پروٹیکٹ کر چکے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسا مارکا نہیں ہے جس کو وہ پبلک میں بتا سکیں. اب آ جاتے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں اس ترمیم کا پرائمری فوکس, باقی چیزیں ثانوی ہیں, پرائمری فوکس آئین کا آرٹیکل 243 ہے. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کتنی خوبصورت واردات ڈالی. انہوں نے لکھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ہوگا, انہوں نے لکھا کہ ججز ٹرانسفر ہوں گی, انہوں نے باقی تمام عنوان کے ساتھ لکھے. آئین کا آرٹیکل 243 صرف آرٹیکل 243 لکھا اور آگے بڑھ گئے. اب ہمیں اس میں سوچنا ہے کہ اس میں ترامیم کس حد تک ہوں گی. اگر مطلب ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ ہے تو آرٹیکل 200 ہے, ہم نے آرٹیکل 200 کا ذکر نہیں کیا, ججز ٹرانسفر لکھا. لیکن جو افواج پاکستان سے متعلق اس میں صرف آرٹیکل 243 لکھا. اب آرٹیکل 243 اس وقت 3 چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. پہلا یہ ہے کہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر جو ایک علامتی عہدہ ہے وہ صدر مملکت ہوتے ہیں. دوسرا اس آرٹیکل 243 میں ہے کہ جو مسلح افواج ہیں آپ کی وفاقی حکومت کی یعنی وزیر اعظم پلس فیڈرل کیبنٹ اس کے ماتحت ہوں گی, اور ان کا نظم و نسق کیا ہوگا, وہ جو قانون سازی ہوگی وہ بھی وفاقی حکومت کرے گی. تیسرا اس کا نقطہ یہ ہے کہ 3 سروسز چیف, آرمی چیف, نیول چیف, ایئر چیف اور چیئرمین چیف آف جوائنٹ سٹاف, ان کی تقرری ہمیشہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ اس میں امینڈمنٹ یہ کی جاتی ہے کہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر اب صدر مملکت کی بجائے آرمی چیف یا فیلڈ مارشل ہوں گے. یعنی اگر اس کو تبدیل کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی اگر چیز میں تبدیلی کرتے ہیں تو صدر اگر نہیں ہوں گے تو پھر دوسری شخصیت فیلڈ مارشل ہو سکتے ہیں. فیلڈ مارشل ہو سکتے ہیں. دوسرا اس میں امینڈمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بجائے وفاقی حکومت یا فیڈرل کیبنٹ سفارش کرے صدر مملکت کو یا ایڈوائز کرے, فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایڈوائز کریں اور انہی کی ایڈوائز پر کہ فلاں بندہ ایئر چیف بنے, فلاں بندہ نیول چیف بنے, فلاں بندہ چیئرمین چیف آف جوائنٹ سٹاف بنے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 243 میں 4 نام ہیں, چیئرمین چیف آف جوائنٹ سٹاف, آرمی چیف, نیول چیف, ایئر چیف. اس میں ایک فیلڈ مارشل یا کوئی بھی ایک نیا عہدہ کسی نئے نام سے وہ ایک کریٹ کر دیا جائے اور فیلڈ مارشل اس پہ پورا اترتے ہوں, آرمی چیف عاصم منیر صاحب, اور اس کا ایک نیا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نکالا جائے اور ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو آرمی ایکٹ 1952 میں آلریڈی آپ امینڈمنٹ کر چکے ہیں, تو سروسز جو ہیں اب وہ 5 سال کی ہیں سوائے چیئرمین جوائنٹ چیف کے. تو جو نیا عہدہ ہوگا اس کے مطابق ایک نیا نوٹیفیکیشن نکلے اور 5 سال کا اور 2029 تک جو ہے وہ عہدہ ان کا برقرار رہے. یا یہ جو ایک سروسز چیفز ہیں اور چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جو پہلے وفاق کے انڈر تھے وہ فیلڈ مارشل کے انڈر ہو جائیں, یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے انڈر ہو جائیں, وہ ایک نیا عہدہ بھی کریٹ ہو سکتا ہے. اچھا, یہاں تک بھی یا ان کی اپوائنٹمنٹ بھی پھر ان کی سفارش پہ ہو, وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ نہ. اگر صرف یہ ہوگا نا کہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر اب صدر مملکت کی بجائے فیلڈ مارشل ہیں یا آرمی چیف ہیں یا چیئرمین چیف آف جوائنٹ سٹاف ہیں, تو یہ گناہ بے لذت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کس کی چلتی ہے, پاورفل کون ہے, صدر کے پاس کیا اختیارات ہیں. یہ جو ہے نا کہ ڈیزگنیٹڈ اتھارٹی جو ہے وزیر اعظم اور کیبنٹ, وہ ایڈوائز کرتے ہیں اب صدر مملکت کو.
صدر مملکت ان میں سے ایک نام تجویز کرتے ہیں, یعنی ہر پہلے 3 سال ہوتا تھا, ایکسٹینشن اگر ہم نکال دیں, کیونکہ ایک تو ایکسٹینشن کی بیماری بھی ہر شخص کو لت پڑ چکی ہے نا, تو اب وہ 5 سال کے لیے ہو گیا. تو 5 سال کے بعد وفاقی حکومت کے پاس ایٹ لیسٹ ایک موقع ہوتا ہے جب وہ اختیار ہوتا ہے, اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جب وہ باقی 5 سال اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو اگر وہ اختیار ہی آپ سے لے لیا جائے اور وہ اختیار ہی ادھر ہی چلا جائے, تو اس سے زیادہ خوفناک بات کیا ہو سکتی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف آرٹیکل 243 نہیں ہے, آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے آرٹیکل 244 کے ساتھ, جو کہ اگین چلیں اس میں زیادہ نہیں ہے, وہ جو مسلح افواج کے افسران یا اہلکار ہیں جو ان کے حلف سے مطابق ہوتا ہے. آرٹیکل 245 جو ہے نا وہ سب سے اہم ہے. آرٹیکل 245 اس میں یہ ہے کہ آپ کے ملک میں چاہے وہ چیف ایگزیکٹو ہو آپ کے ملک کا, وزیر اعظم, یا پھر وہ صوبے کا, اس وقت فوج بلانا, امن و امان کا معاملہ یا کوئی بھی معاملات ہوں, تو وہ ایک ملک کے وزیر اعظم کی ثوابدید ہوتی ہے, صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے کہ وہ 2010 کا ایک پریزیڈنشل آرڈر ہے, اس کے مطابق قانون سازی, جیسے اس وقت پختونخوا میں ایکشن ان ایڈ ٹو سیول پار وہ قانون ہے. تو اگر اس میں بھی تبدیلی کر دی جائے, لیکن وہ ابھی 245 کا ویسے انہوں نے ذکر نہیں کیا نا سر. 243 کا جب آپ ذکر کر رہے ہیں نا, تو آپ ان سارے اگلے اس کے جو آرٹیکل ہے نا وہ اس کے سبسیکوینٹ آرٹیکل ہے, تو آپ اس کو, میں ایٹ لیسٹ اس نیج پر ان کو بالکل اگنور نہیں کر ویسے بلاول بھٹو کے ٹویٹ کے اندر جو انہوں نے پوائنٹس بتائے نا, ہو سکتا ہے اس سے الگ بھی کچھ چیزیں ہوں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وہ تو اب وہی بات ہے کہ ابھی مسودہ کسی نے دیکھا نہیں ہے, مسودے کے چند نکات سامنے آئے ہیں. یہ تو ہو گیا معاملہ کہ جو آپ نے کہا کور ایشو ہے, باقی چیزیں سیکنڈری ہیں. لیکن ایک چیز اب وہ بھی انہوں نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی بات کر دی ہے, اس کے اوپر بھی وہ بھی امپورٹنٹ معاملہ ہے. اچھا, جب آپ سسٹم کی بحالی ہے, یہ بھی امپورٹنٹ معاملہ ہے, عدلیہ سے ریلیٹڈ. وفاقی آئینی عدالت 26ویں آئینی ترمیم کے وقت کرنا چاہتے تھے, نہیں کر پائے. ایک آئینی بینچ بنایا جو کہ فیصلے سارے انہوں نے حکومت اور ہائبرڈ نظام کے حق میں دیے, لیکن پریکٹیکلی وہ ناکام ہوا. تو ہی آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جا رہے ہیں. نہیں, وہ ناکام کیسے ہوا؟ وہ سر 26ویں آئینی ترمیم تو اس سسٹم کو سرو, اگر سسٹم کو تو سرو کر رہی ہے اور اتنی اچھی تھی, تو آپ کو یہ سوال ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ جب آپ نے 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو حکومت کے ایک ماتحت ادارہ بنا دیا ہے, تو پھر الگ سے وفاقی آئینی عدالت کا قیام, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی اس کا مطلب ہے یہ بھی اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ آلریڈی سسٹم سرو کر رہا ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے, چلیں بار کونسلز کا اس میں مطالبہ تھا احسن بون صاحب کا اور دیگر لوگوں کا, اور پھر اس میں ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے, آپ نے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں بڑھائی تھی. اب آپ کیا کریں گے, وفاقی آئینی عدالت بنا کے ریٹائرمنٹ کی ججز کی, جو وفاقی آئینی عدالت کے جج ہوں گے ان کی عمر ہوگی 70 سال ریٹائرمنٹ کی. تو ایگزسٹنگ ججز کو فیور کرنے کے لیے امین الدین خان صاحب جو ہیں, وہ اگر آئینی عدالت کے سربراہ آپ نے بنانا ہے, وہ تو 1 دسمبر کو ریٹائر ہو رہے تھے, تو ان کو ریٹین کر لیا جا سکتا ہے. اور پھر دوسرا, جب وفاقی آئینی عدالت بنے گی تو آپ کو آئین کے متعدد شقیں تبدیل کرنی پڑیں گی. صرف یہ نہیں کہ آپ نے وفاقی آئینی عدالت, اس کے بعد ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جو ججز آپ کو کھٹکتے ہیں, موجودہ نظام کے سامنے سرنگو نہیں ہے, آج بھی ان کا ضمیر کوئی خلش محسوس کرتا ہے, ان کے اندر اپنے ادارے کی آزادی کی کوئی رمق باقی ہے, تو پھر آپ نے آرٹیکل 209 کے تحت انہیں نکالنا ہے. تو پہلے چیئرمین جوڈیشل کمیشن یا چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل ہوتے ہیں چیف جسٹس پاکستان. اب ہو نوز کہ وفاقی آئینی عدالت کے جو سربراہ ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہوں. پھر وہ آرٹیکل 184(3) جیسے اختیارات وہ کس کے پاس, وہ وفاقی آئینی عدالت کے پاس, سپریم کورٹ. تو آپ کو اس میں بھی جو پورے جوڈیشری کا پورا ایک سیکشن ہے نا آئین پاکستان کا, اس کو مکمل تبدیل کرنا ہوگا. تو وہ تو پھر وہ یعنی پورا آئین ہی تبدیل کیا جائے. اب 27ویں آئینی ترمیم میں 100 سے زائد شقیں تبدیل ہوئی تھی, 26ویں آئینی ترمیم میں بھی کوئی 2 درجن سے زائد شقیں تبدیل ہوئی تھی. تو آپ جب اتنا ہی چھیڑ رہے ہیں, آئین کا تو پورا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے میجسٹریٹ سسٹم بحال کرنے کی, اور اس کو آئین میں تبدیلی کر کے. اس میجسٹریٹ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جو انتظامی افسران ہیں, جو ڈی سیز ہیں, ڈپٹی کمشنرز ہیں, ان کو عدالتی اختیارات دینا, مزید پاورفل بنانا. اور یہ جو عدلیہ کی آزادی کا بنیادی کانسیپٹ ہے کہ عدلیہ آزاد تصور ہوگی, حکومت کے ماتحت نہیں ہوگی,
تو وہ ڈپٹی کمشنر جو اس کو حکومت لگائے گی اس کے پاس پھر عدالتی اختیار بھی آ جائے گا. تو یہ بھی ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم کھڑا ہو. ٹرائکوٹمی آف پاور جو ہے وہ ایک بنیاد ہے, وہ ایک اینٹ ہے جس کے اوپر آپ نے اپنے دستور کی عمارت قائم کی تھی. 26ویں ترمیم میں آپ اس اینٹ کو توڑ چکے ہیں, وہ اب 2 حصے تو ہو چکی ہے, اب آپ اسے مکمل طور پر برباد کرنے جا رہے ہیں, جس سے آپ کا دستور جو ہے وہ پورا کا پورا دھڑام سے نیچے گر جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے, ہم بات کرتے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی بات ہوئی تھی کہ آئین کا آرٹیکل 8 جو کہ پارلیمنٹ کو بھی اس چیز سے روکتا ہے کہ آپ چیپٹر 2 جو ہے آئین پاکستان کا جس میں بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے خلاف نہ تو کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں نہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس آرٹیکل میں امینڈمنٹ کرنے کی بجائے ایک نیا راستہ ڈھونڈا گیا ہے اور وہ ہے ایگزیکٹو مجسٹریٹ کا, اور اس میں آپ اب اپنی بیوروکریسی کو یہ اختیار دینے جا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگی اور موت کا بھی فیصلہ کریں گے, وہ قید رہیں گے, وہ آزاد رہیں گے, اس کا بھی فیصلہ کریں گے. اب آپ دیکھیں نا, شاید یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ ہم آئی سی سی پی آر, انٹرنیشنل کونونٹ آن سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, متعدد ایسے کنونشنز ہیں جن پہ ہم سگنیٹری ہیں, تو ہم فوجی عدالتیں اس طرح سے پیرالل جوڈیشل سسٹم نہیں بنا سکتے تھے, باہر سے بہت اعتراض آتا. تو پھر ہم نے کہا کہ وہ جو انگریز ہمارے ہاں بر صغیر میں 1800 کی اس میں صدی میں آ کے بنا گئے تھے ایک جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ والا معاملہ ہے, تو اس کو ہم دوبارہ ریوائیو کرتے ہیں. وہ چلتا چلتا آپ کے 73 کے آئین میں بھی ریٹین کیا گیا تھا. وہ تو بھلا ہو, چلے وہ شخص ڈکٹیٹر تھا, آئین کا اس نے بھی حلیہ بگاڑا تھا, لیکن اس نے ٹرائکوٹمی آف پاور کے اوپر, چاہے اس نے عدلیہ کیپچر کی ہوئی تھی, لیکن ٹرائکوٹمی آف پاور کے اصول پر اس طرح سے عمل درآمد کرتے ہوئے اس نے جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہیں وہ ختم کر دیے تھے, اور ڈسٹرکٹ ناظم کو کچھ اختیارات جو ہیں وہ اس حوالے سے دے دیے گئے تھے. تو یہ دوبارہ آنے جا رہا ہے, اور جب یہ معاملہ آنے جا رہا ہے نا, تو پھر یہ جس طرح سے اس وقت پنجاب میں عملاً مارشل لا ہے, ایک سی سی ڈی نامی ادارہ ہے, تو آپ کے پورے ملک میں ایگزیکٹو مجسٹریٹ جب آ جائیں گے تو آپ کا پورا ملک جو ہے وہ ایک سی سی ڈی جو کہ پنجاب کی طرز پہ ہے اس کے ماتحت آ جائے گی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو اس وقت موجودہ جوڈیشل سسٹم ہے یہ بھی میجسٹریٹ سسٹم سے مختلف تو نہیں ہے. یہاں پہ آپ کسی بھی جج سے کبھی بھی کسی بھی قسم کا مرضی کا فیصلہ لے سکتے ہیں. جیسے آپ یہ کر رہے ہیں کہ مطلب 3 MPO اگر ڈی سی نے کرنے ہیں تو ججز نے بھی کیے ہیں, اور ججز نے بھی لوگوں کو اٹھا کے بند کیا ہے بغیر کہ ایک ٹویٹ. اچھا, اس طرح سے اٹھا کے نہیں, ٹھیک ہے, فیصلہ نہیں دیتے, آئین و قانون پہ عمل درآمد نہیں کرتے, طاقتور کی منشا کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں نا. اب MPO کا معاملہ جو تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اڑتا رہا بعض دفعہ, تو اب آپ زیادہ پاورز دے رہے ہیں. آپ نے اس ڈپٹی کمشنر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا, اس کو توہین عدالت میں اس کو فارغ کیا, حکومت نے کہا نہیں کرتے. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس سسٹم میں کیا ایسی آپ کو رکاوٹ آ رہی ہے کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے. ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے, عدلیہ نے الیکشن چرانے میں اور یہ ہارڈ سٹیٹ کھڑی کرنے میں پورا کردار ادا کیا, بیوروکریسی نے بھی کیا, چیف الیکشن کمشنر نے بھی کیا, جن سیاسی جماعتوں نے کیا, سب سٹیک ہولڈرز کو نوازا جا رہا ہے. چیف الیکشن کمشنر کو بھی نوازا گیا, عدلیہ کو بھی نوازا گیا. ایک شعبہ ایسا رہ گیا تھا کہ جو آپ کے ROs اور DROs تھے, وہ تھے بیوروکریسی کے. اب آپ انہیں اختیارات دے کر ان کے ضلع کا ایک مطلق العنان شخص بنانے جا رہے ہیں. ایک چیز یہ کہ ان کو نوازا جا رہا ہے, تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو مسلسل اس نوازشات سے مستفید ہو رہی ہیں, لیکن جو یہ ساری چیزیں وسیم ملک صاحب جو ہم نے ڈسکس کی ہیں نا, اس میں سوائے 243 کے اندر امینڈمنٹ ہے, اس کے علاوہ باقی چیزیں ایک ریلیٹیولی غیر ضروری ہیں. اگر وہ نہ بھی کی جائیں تو مسئلہ نہیں ہے, ہو رہی ہیں, لیکن جو کانسٹیٹیوشنل کور دیا جائے تاکہ آپ اور میرے جیسا شخص بیٹھ کر یہ سوال یہ غیر آئینی ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ ہے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جو بات کی کہ سارا ٹائم وہ جو 3 سال کا یا 5 سال کا پروسیس ہوتا ہے, جب اختیارات حکومت کے علاوہ کسی اور کے پاس ہوتے ہیں, تو ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جب حکومت کے پاس وہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کرتے ہیں اور اس میں وہ ایکسٹینشن کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ جو اس کا اوور آل ایک چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اختیار بھی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پلیٹ میں رکھ کے اب دینے جا رہی ہیں. کیا وہ دیں گی؟ کیا وہ جس شاخ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو کاٹیں گے؟ آئیڈیلی اگر جمہوری جماعت ہو تو نہیں دیں گی, لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جس جگہ کے اوپر کھڑی ہیں اگر وہ نہیں دیں گی تو پھر وہی بات ہے کہ کرپشن کیسز کھل جائیں گے اور وہ سارے جیلوں میں ہوں گے. اسی چیز سے ڈرا کے ان کو ایک اس سسٹم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کمپرومائز کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ کے پلیٹ میں رکھ کے دے دیں گے. اور یہ آہستہ آہستہ آئینی ترمیم بھی اسموتھلی, جیسے فیصل واڈا نے کہا کہ اسموتھلی پاس ہو جائے گی. لیٹس سی, یہ کچھ چیزیں جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.